سلام یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والجواہر الی الارض من قبل لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلاۃ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں با اعتبار لغت یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رشک کے کتنے معانی ہیں اور محمد و آل محمد جتنی بھی اقسام رشک ہیں جس قدر ارجاس ہیں ان سب سے پاک و پاکیزہ ہیں کیونکہ نور کی خاصیت ہے نور کا خاصہ ہے کہ عصمت و طہارت اس کا لازمہ ہے یعنی نور اور عصمت و طہارت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے اور اللہ نے خود ہمارے رسول پاک کی اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ
त्वाहा का कसीदा पढ़ते हुए आपकी तहारत को मनवा लिया है। यही वजह है कि हमने पहले लुगत पर तवज्जो की, आज मैं कलाम मुक़द्दसा की एक या दो आयात पढ़कर सिलसिला को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिश के एतबार से जब हम कुरान की तरफ रजू करते हैं तो पहली आयत मैं सूरा अल हज की पढ़ रहा हूँ, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर। ए लोगो, ए फर्जंदान आदम, ए औलाद आदम, फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, तुम बुतों के रिज से बचो। हाँ बेटा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, बेटा इधर आ जाओ, शाबाश। देखो मैं इस तरह ना थोड़ा सा आप में तवज्जो कर लेता हूँ। फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, ए फर्जंदान आदम, बुतों के रिज से बचो। तो पता चल गया, यहां इन ब्रैकेट लिखा हुआ होता है, तमाम मुतरज्जिम ने लिखा है, शिया ने भी और गैर शिया ने भी, कि इससे मुराद है बुत परस्ती से बचो। बात मेरी समझ में आई है? यानी बुत परस्ती से बचो। तो साबित हो गया कुरान से कि बुत परस्ती रिच है। कुरान ने ये मनवा लिया कि बुत परस्ती रिच है। तो जब बुत परस्ती रिच है तो हमारा रसूल हर रिच से पाक है। अब इसी में अगला जुज क्या है? वक़ौल ज़ूर, और झूठ से बचो। यानी जिस तरह बुत परस्ती रिच है, इसी तरह अल्लाह के नजदीक झूठ भी, किस बयानी भी ये रिच है। अब जो भी अपनी जिंदगी के किसी किसी दौर में बुत परस्त रह चुका है, भी अपनी जिंदगी के किसी दौर में किस बयानी से काम ले चुका है, या काज़िबों के सामने सजदा रेज हो चुका है। एक फिक्रा दे रहा हूं, है तो फिक्रा ही, ले लें तो मेहरबानी, नहीं लेंगे तो गुजर जाऊंगा। जो भी झूठों के झूठे टुकड़ों पे पलता रहा है, तो ये सब कुछ क्या है? ये रिच है। अब यहां फिर मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं, जरा इससे हटकर, कि जो भी काजिब रह चुका है, तौबा के बाद अब वो सच्चा है। तौबा तुन नुसू के बाद अब वो सच्चा है, या तौबा तुन नुसू करने के बाद जो भी अपनी जिंदगी के किसी दौर में किस बयानी से काम लेते रहे हैं या काज़िबीन को मानते रहे हैं, लेकिन इस्लाम की बरकतों के साए में तौबतुन नुज़ू करने के बाद अब वो सच्चे हैं, उनके सच्चे होने पर शक नहीं है, लेकिन मैदाने मुबाहला में नहीं जा सकते। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, दरूद पढ़िएगा, सलावत। बड़ी मेहरबानी। देखिए, अच्छा चलो आयत पढ़ दे तो, फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरा हबीब इन नसारा से कह दो, हम अपने बेटे लाते हैं
تم اپنے بیٹے لاؤ، تو اب ماننا پڑے گا کہ جو بھی حسنین کو نبی کا بیٹا نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے۔ کہہ دو ان نصارہ سے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ حاج صاحب آگے آ جاؤ، کیا حال ہے بیٹا؟ میں لفظ نفس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ میں رکتا نہیں ہوں۔ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، اور کریں کیا؟ مل کر جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ اب پورا مدینہ بھرا پڑا تھا، لیکن رسول پاک کسی عربی کو، کسی عجمی کو، کسی قریشی کو، سوائے ان کے جن کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان کے علاوہ کسی ہاشمی کو، حالانکہ چچا زاد بھی موجود تھے، پھوپھی زاد بھی موجود تھے، ایک آدھ چچا بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود کسی کو نہیں لے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ایک مرتبہ زندگی میں جھوٹ بول چکا ہے وہ رزق کے دائرے میں آ گیا۔ مہربانی۔ تو پھر رسول کن کو لے کر گئے؟ یہ یہاں پر چند ایک کتب کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر الکشاف جلد نمبر 1، نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 اور 40، نمبر 3 تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 85 اور 86، نمبر 5 ابن کثیر جلد نمبر 1 اردو صفحہ نمبر 75 and 6، نمبر 5 تفسیر رفاعی اردو صفحہ نمبر 70، نمبر 6 الصواعق المحرقہ عربی صفحہ نمبر 175، نمبر 7 تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی عربی صفحہ نمبر 169 مطبوعہ کراچی، نمبر 8 ینابیع المودت عربی میں صفحہ نمبر 287، نمبر 9 مناقب ابن مغازلی شافعی صفحہ نمبر 263، نمبر 10 کفایت الطالب عربی میں صفحہ نمبر 42، نمبر 11 المودت۔ سن رہے ہو؟ چلے گئے ہو؟ درود پڑھیے گا صلوات۔ نمبر 11 المودت القربہ حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی عربی میں، نمبر 12 ارجح المطالب اردو صفحہ نمبر 45 and 6۔ یہ سب کے سب اور بہت سارے حوالے ہیں، میں حوالوں میں نام لینے ان کے باقی وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، لہذا آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ ان سب نے لکھا، اور بالخصوص تفسیر الکشاف میں علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ میدان مباہلہ میں جاتے وقت جس طرح کچھ لوگ خیبر میں انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں علم ملے گا، واہ صاحب، جس طرح لوگ رسول کے اعلان کے بعد خیبر میں انتظار کر رہے تھے کہ کل علم شاید ہمیں مل جائے، اسی طرح لوگ اللہ کے اس اعلان کروانے کے بعد منتظر تھے کہ محمد ہمیں بھی شاید لے جائے گا۔ لیکن رسول کن کو لے کر گئے؟ یہ علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں کہ گودی میں حسین کو، آغوش مبارکہ میں حسین کو لیا، دائیں ہاتھ کی انگشت مبارکہ کے ساتھ حسن کو لیا،
پشت پر اس فاطمہ کو رکھا جس کی اولاد اسلام کے لیے پشت بنا تھی. واہ صاحب کمال ہے بھئی آپ کے خاموش ہونے پر. جس کی اولاد بڑی مہربانی, جس کی اولاد اسلام کے لیے پشت پناہ تھی اور اس کی پشت پر علی کو رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ جب بھی فاطمہ کو پہچاننا ہے یا محمد سے لو یا علی سے لو. جیو تو ان ضباط مطہرہ کو لے کر رسول پاک میدان مباہلہ میں آئے. چونکہ لعنت بھیجنی تھی جھوٹوں پر تو رسول صرف اللہ کے حکم کے مطابق انہیں لائے تاکہ پتہ چل سکے کہ جس طرح میں ہر رجس سے پاک ہوں اسی طرح میرے ساتھ یہ ضباط مطہرہ بھی ہر رجس سے پاک ہیں. اب ایک بات زبان پر آ گئی ہے, موضوع سے ہٹ کر ہے, مجھے معاف کر دیں گے لیکن دینا ضرور چاہتا ہوں. بھائی منمانی کیا تھی میدان مباہلہ میں؟ اللہ کی توحید. نصارہ سے توحید منمانی تھی نا, اللہ کی توحید منمانی تھی نصارہ سے. اب رسول تو ہیں عقل کل, فاطمہ جو ہے وہ عقل کل کا ہے جز, علی جو ہے وہ عقل کل کا ہے دروازہ. یہ تو خدا کی توحید منوانے کے لیے بجا ہے, ان کا جانا حق تھا, یہ گئے ہیں. لیکن حسین تو ابھی گودی میں ہے. واہ صاحب میرا بڑا پیارا فکرہ ہے, اسے ذرا لے میں کیا دے رہا ہوں. حسین تو ابھی گودی میں ہے, حسن نے تو انگلی پکڑی ہوئی ہے. اہم اجلاس جب ہو رہا ہو تو بچوں کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا اس اہم اجلاس سے کیا کام. بابا یہاں اللہ کی توحید منوانی ہے. محمد نے اللہ کے حکم سے حسنین کو میدان مباہلہ میں لا کر یہ منوا لیا کہ یہاں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے, یہاں سب آنکھیں کھولے ہیں. جہاں ارجاس میں اور اقسام موجود ہیں ان میں سے ایک قسم بت پرستی کی بھی ہے. تو اب بت پرستی کیا ہے؟ یہ رجس ہے, یہ ذہنوں میں رہے. اب میں پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. واہ صاحب دیکھیے ذرا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بچوں کو بیٹا سائنک پہ بٹھایا کریں کیونکہ میں خود ذرا الجھ جاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان اسلام و ایمان کان کھول کر سن لو, اللہ رجس منوا رہا ہے کہ کون کون رجس ہے. انما الخمر و شراب والمیسر و جوا والانصاب و بت والازلام و بتوں کے نام پر فال نکالنے کے لیے چھوڑے جانے والے تیر, یہ سب کیا ہیں؟ رجس ہیں. یہ سب رجس ہیں. کیوں رجس ہے؟ آگے اللہ دلیل دے رہا ہے, فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, ان میں سے ہر ایک شیطانی عمل ہے. معلوم ہوا جو بھی شیطانی عمل ہے وہ رجس ہے. تو اب اس آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ بت پرستی کیا ہے, رجس ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے رسول کی طرف کہ ہمارا رسول طٰہٰ ہونے کے ناطے سے ہر قسم کے رجس سے پاک تھا, پاک ہے. جو نہیں مانتا وہ خود رجس ہے. واہ. سورہ نمبر 6 کی سورہ الانعام کی آیت پڑھ رہا ہوں. میرا حبیب میری طرف سے اپنی امت پر واضح کر دیں. کیا واضح کر دیں؟ قل
میری طرف ان سے کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میرا نماز پڑھنا، میرا عبادتیں بجا لانا، میری زندگی کا ایک ایک سانس میرا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. وہ رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنا نہیں بلکہ میں اول المسلمین ہوں. ملائکہ سے بھی پہلے، جنات سے بھی پہلے، انسانات ابو البشر سے بھی پہلے، سب سے پہلا مسلمان اگر کوئی ہے تو وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. تو پتہ چل گیا ہمارے نبی کا اسلام تقلیدی نہیں. بھئی جو سمجھ گئے ہو بولو، جو نہیں سمجھے میرا ان پر گلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کا اسلام تقلیدی نہیں، یعنی کسی کی بیعت کر کے میرا نبی مسلمان نہیں بنا، بلکہ جب سے ہے اسلام محمد ہے. اب میں یہاں پر ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ الزخرف کی. قل، یہاں پھر قل ہے. میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ ٹائم کے اندر میں بات کو کہیں تک پہنچا سکوں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب، یہ نصرانی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میری طرف ان سے کہہ دے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اللہ کا پہلا عبادت گزار تو میں ہوں. جب میں ابن اللہ نہیں ہو سکتا تو کوئی غیر ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا ہمارے رسول پاک جب سے ہیں منبع اسلام ہے نہیں، بلکہ اسلام کا دوسرا نام محمد ہے. اب میں یہاں پر جیتے رہو میرے بچوں. اب میں یہاں پر پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 26 کی. یہ آیت ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر ہے 219 اور 218. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ وہ ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے ساجدین میں ٹھہرے ہوئے اور وہاں سے منقلب یعنی منتقل ہوتے ہوئے. یعنی تیرا نور جس صلب میں ٹھہرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس صلب سے آگے بڑھا اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر تفسیر کی ضرورت ہے، اس لیے میں تفسیر دے رہا ہوں. حضرت علامہ امام فخر الدین رازی صاحب نے اس آیت کی جو تفسیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نور رسول ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا. اب میں ذرا آرام سے پڑھوں گا چونکہ بات مشکل ہے. ساجدین سجدہ گزاروں میں سے سجدہ گزاروں کی طرف منتقل ہوتا رہا. یہ انہوں نے لکھا ہے. اب کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ. اس میں بھی یہی ہے کہ میں پاک باپوں کی پاک پشتوں میں سے، یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ میں پاک باپوں کی پاک پشتوں میں سے پاک ماؤں کے پاک ظرفوں میں منتقل ہوتا رہا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب میں پھر اور حوالہ دے رہا ہوں. قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم و کرم والی پشتوں سے
طہارت والے شکموں کی طرف منتقل کرتا رہا. ذرا توجہ فرمائیے عظمت مصطفیٰ پر. اب یہاں پر میں پھر حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے زاد العقبہ. یہ ترجمہ ہے کتاب مبدۃ القربہ کا، جو حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی تصنیف شدہ ہے، اور یہ آپ کے لاہور کی چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 26 اور حدیث نمبر ہے 20. رسول پاک فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح الجاہلیت. لوگوں میں نکاح والوں کی اولاد میں سے ہوں. بھئی ایک مہربانی کیا کریں، جو سمجھ سکتے ہیں ذرا آگے بیٹھا کریں. اب جن بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں میں کہاں تک تصریح کروں. رسول پاک فرماتے ہیں لوگوں سن لو، خرجت من نکاح، میں نکاح والوں کی اولاد میں سے ہوں. ولم اخرج من سفاح الجاہلیت من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی ولم یصبنی من سفاح الجاہلیت شیئن. آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک اور اماں حوا سے لے کر اپنی ماں آمنہ تک میں کسی بے نکاحی کی اولاد میں سے نہیں ہوں. مہربانی بھائی. آہا، تو یہ ہے ہمارے رسول کا مقام عظمت. اب یہاں سے میں آگے بڑھ کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے مکرم معظم سامعین کی مکمل طور پر توجہ کے سائے میں، کہ جب ہمارا رسول ہر قسم کے رجس سے پاک ہے اور جن آباء و اجداد کے ارحام میں رہا، جن امہات و جدات کے ظروف میں رہا، وہ بھی پاک. اسی سلسلے میں میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ ابراہیم کی. سلسلہ یہی رہے گا. سورہ ابراہیم کی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. جناب ابراہیم جب لا مکان کا مکان کسی آنے والے صاحب مکان کی خاطر تیار فرما چکے، تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اللہ سے مزدوری لینے کے لیے کہ میں نے جو مکان بنایا ہے مجھے مزدوری بھی تو دینا. تو وہ 7 دعائیں ہیں. چونکہ میرے موضوع سے ایک کا تعلق تھا، وہی ایک پڑھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے دعا مانگتے ہوئے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ بت پرستی سے بچائے رکھنا. دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے بچائے رکھنا. اب اس دعا کا نتیجہ کون ہے؟ پھر کتاب کا نام مناقب ابن مغاز علی شافعی، صفحہ نمبر 277 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جب رسول پاک سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابراہیم کی کون سی اولاد ہے جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی؟ واہ، جو کبھی بت پرستی نہیں کی جس نے، یہ کون سی اولاد ہے؟ اس دعا کا نتیجہ کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانتہت الدعوت الی وإلی علی. اس دعا پہنچتی ہے مجھ تک اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب تک. سبحان اللہ. آج تک کی میری ساری تقریریں ایک طرف، لیکن رسول کا یہ فرمان جو میں مناقب ابن معاذ علی سے پڑھ رہا ہوں یہ ایک طرف. رسول پاک فرماتے ہیں لم نسجد احد منا لصنم قط. ہم میں سے کسی نے بھی کبھی بت پرستی سے کام نہیں لیا. رسول ساری زندگی
بحکم خدا اپنی اہل بیت کا تعارف کرواتے رہے، لیکن مسلمانوں نے جو اس کا اجر بخشا، جو رسول کو صلہ بخشا، صدیاں گزر گئی ہیں، مسلمانوں کے اس بخشے ہوئے صلے کو یاد کر کے تمام اہلیان اسلام بلکہ انسانیت پسند انسان ان کے غم میں روتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جس شبیہ شہید نے برآمد ہونا ہے، اس ذات مبارکہ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کتنا مقام عظمت ہے جناب مسلم کا کہ حسین جیسا امام انہیں سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، لیکن حسین کے بھیجے ہوئے سفیر کے ساتھ مسلمانوں نے سلوک کیا کیا؟ جیسے ظلم کے بادل کوفہ والوں کے سروں پر منڈرائے، انہوں نے اس پردیسی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ سفیر حسین محراب مسجد کوفہ کے شہید کا داماد حضرت مسلم بن عقیل، یا ایک فکرہ میں کہا کرتا ہوں، بچپن سے کہا کرتا ہوں، آج پھر میری زبان پر آ گیا ہے، رقیہ بنت علی کا حیران مقدر، کہ جو بھی دیکھتا ہے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ کس دروازے پر جا کر رکوں۔ یا ایک فکرہ اور کہہ دوں، محمد و ابراہیم جیسے بچھڑے ہوئے شہزادوں کا باپ سن 60 ہجری 9 ذی الحجہ یوم العرفہ توآ نامی کنیز کے گھر جب کانوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پہنچی، جلدی سے ہتھیار سنبھالے، توآ عرض کرتی ہے مولا خیر تو ہے؟ کہاں ظالم کے سپاہی آ رہے ہیں، مجھے علم ہو گیا ہے۔ کہتی ہے مولا پھر آپ گھر میں رہیں، گھر میں تھوڑے سے لوگ داخل ہوں گے، بڑی آسانی سے آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ فرمایا نہیں توآ تیری مہمانی قبول ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے میں ہاشمی جوان ہوں، میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر محرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ نہ میں بڑے آرام سے کم مصائب پڑھوں گا، جو 5-7 منٹ باقی رہ گئے ہیں، لیکن فکرہ پھر دیتا ہوں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ تیرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں کوئی غیر محرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مسلم، کوفے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ توآ جیسی کنیز کے گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی غیر محرم آ جائے، لیکن ہائے شام غریبا، ہر طرف سے یزیدی ظالم بغیر پردہ کرائے خیموں میں آ گئے۔ تلوار سنبھالی، توآ نامی عورت کو آخری سلام کر کے دعا دی، اس کے مکان کے سامنے گلی میں آئے۔ محمد بن قیس نے لائی ہوئی فوج کے ساتھ آپ کو گھیرے میں لیا۔ حضرت علامہ سید محمد مہدی لکھنوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی نے بھی یہی کلمات لکھے ہیں، اور باقی کتابوں میں بھی ہیں، کہ نماز صبح سے لے کر نماز ظہرین تک جناب مسلم ان آنے والے ناریوں کو شجاعت ہاشمیہ کی تلوار کے ساتھ جہنم پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ 2200 یعنی 2200 ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکریوں نے آپ کو گھیرے میں لیا۔ آپ کی تلوار کی کاٹ اتنی سخت تھی کہ جتنی کمک آتی تھی وہ کم پڑ جاتی تھی۔ جب محمد بن قیس نے اشعث نے یہ دیکھا کہ میں ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، اب آپ مجھے معاف کریں گے، میں حوالہ دے چکا ہوں کہ انہوں نے پورے محلے کے گھروں میں یہ حکم بخشا کہ جس جس کے گھر میں جتنی
اتنی آگ ہے. مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ. وہ آگ لے کر مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ, اس پردیسی پر آگ برساؤ, تمہارا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں چاروں طرف سے مکانوں کی چھتوں سے آپ پر جب آگ برسی تو کچھ ظالموں نے آگے بڑھ کر, جن میں سے ایک کا نام بکر بن حمران ہے, آپ کی پیشانی پہ زور سے تیر مارا, تیر گڑ گیا, آپ نے نکالا. پھر کسی اور نے سر پر گرز مارا, سر پھٹا, آنکھوں میں خون جاری ہوا. آپ پھر رکے لیکن تلوار کی کاٹ میں فرق نہیں آیا. ایک اور ظالم نے آپ کے کمر میں نیزہ مارا لیکن اس کے باوجود بھی فرق نہیں آیا. آخر اس کی فوج نے, اس کے سپاہیوں نے تیروں کو آگ لگا کر جناب مسلم پر جب تیر برسائے, اتنے تیر برسے کہ آپ پیچھے ہٹتے 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 ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے, سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ نے رخ کیا مکے کی طرف, آواز دے کر کہتے ہیں زہرا کا لال کاش میرے پہلو میں عباس ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اکیلا اس طرح نہ لوٹا جاتا. آخر جی میں پھر عرض کر رہا ہوں, جب آگ لگے تیر جناب مسلم پر برسے, آپ قدم بقدم پیچھے ہٹ کر آپ نے دیوار کا سہارا لیا, مکہ کی طرف رخ کیا. ذاکرین ایک فکرہ کہتے ہیں, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں چونکہ وہ غلط نہیں کہتے. کہا زہرا کا لال اب کوفے نہ آنا, علی و بطول کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا, مولا شہزادیوں کو کوفے نہ لانا. زہرا کا لال کاش میرے پہلو میں عباس ہوتا. ان ظالموں نے گڑا کھودا, آپ گڑے میں گرے, پابند زنجیر کیا, گلے میں توق, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ایک یہ روایت ہے کہ اس ملعون محمد بن اشعث نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ جو آپ کو زنجیر پہنائے تھے, اس زنجیر کا ایک حلقہ گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا. اب میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں, جیسے جیسے گھوڑا دوڑاتا گیا ویسے ویسے زخمی مسلم کبھی دائیں گرا, کبھی بائیں گرا, کبھی اٹھ کر کہا دانا علی, مولا علی, تیری نگری میں تیرا داماد اکیلا مارا جا رہا ہے. لائے دارالعمارہ کی چھت پر پہنچ گئے, گردن جھکاؤ, گردن جھک گئی. نیچے دارالعمارہ کی چھت سے دیکھا, بہت بڑا لوگوں کا ہجوم تھا. کچھ تالیاں بجا رہے تھے, کچھ بھنگڑے ڈال رہے تھے, اور کچھ مسلم کی پردیسی کی مظلومیت پر رو رہے تھے. جب آپ کی مجمع پر ہجوم پر نظر پڑی, کتاب کا نام ہے گریز ہا, میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے گریز ہائے مداحی, آپ نے اس مجمع کی طرف دیکھا, قاتل کو اشارہ کیا, ایک لمحہ رک جا. وہ رک گیا. آپ نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا کوفیو, کوفہ شہر کے رہنے والوں, میں حسین کا سفیر, علی کا داماد, تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں یہ نہیں کہتا کہ جب میں شہید ہو جاؤں مجھے غسل دینا, مجھے کفن پہنانا, میری نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا. نہ, میں پردیسی تم سے کچھ نہیں مانگتا. ہاں ایک شے مانگ رہا ہوں, ہو سکے تو دے دینا. کل کا دن یوم العید ہوگا, عید کا دن ہوگا. تم اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر, نئے لباس پہنا کر, انہیں انگلیوں سے پکڑ کر نماز پڑھانے کے لیے مسجدوں میں لے جاؤ گے. اگر کہیں راستے میں میرے یتیم مل جائیں, محمد و ابراہیم مل جائیں, تو ان کو تماچے نہ مارنا, ان مظلوموں پر ظلم نہ کرنا. ہائے رونے والوں, سر کٹا. مسلم کا لاشا زمین پر آیا. چاہیے تو یہ تھا
جب شہید کر چکے ہیں تو غسل دے دیتے، کفن پہنا دیتے، لیکن نہیں، کفن نہیں پہنایا، غسل نہیں دیا، صرف لاشا رہنے بھی نہیں دیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں ظالموں نے زنجیر ڈالی۔ جناب ہانی اور جناب مسلم 3 دن برابر ان کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کی سڑکوں پر، کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ظالم بچے پتھر مارتے رہے۔ میں رو کر کہتا ہوں مسلم، اس وقت تمہیں کوئی رونے والا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے دروازے کے یہ اولاد